अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़खर ऑफिस से वापस आया तो उज़्मा किचन में थी। वो अपने बेडरूम में चला आया। उसका बेटा सादी कालीन पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। कालीन पर खिलौनों के साथ इधर उधर बिस्किट के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। छोटा बेटा खुर्रम अपने कोट में बेखबर सो रहा था। खुर्रम की उम्र अभी 3 माह थी। अमूमन वो सोता या फिर रोता ही रहता था। बाप को देखा तो सादी खुश हो गया और पापा पापा करता हुआ उठकर डगमगाते कदमों से उसकी संग बढ़ा। उसने नया नया चलना सीखा था। वो 4 कदम चलता फिर लड़खड़ा के गिर जाता। इस वक्त भी वो गिरने के करीब था कि फ़खर ने लपक के उसे थाम लिया। फिर उसके गालों पे प्यार करके उसे दोबारा खिलौनों के पास बिठा दिया और खुद टाई की गिरा ढीली करता हुआ सोफे पे धंस गया। जूते उसने पैरों की मदद से उतार दिए, मोजे भी उतार कर एक तरफ फेंक दिए। कुछ देर सस्ताने के बाद वो स्लीपर पहनकर कमरे से बाहर आ गया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ किचन की तरफ चला आया। उज़्मा इंतहाई मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। फुर्ती और उसके साथ अफरा तफरी तो उसकी आदत में शामिल थी। उसे देखकर हैरान हुई। आज जल्दी आ गए आप? मैं तो अपने वक्त पे ही आया हूँ। फ़खर ने घड़ी देखी। तुम यहाँ हो और वहाँ सादी ने सारा कमरा गंदा करके रख दिया है। बस अभी 2 मिनट में साफ़ किए देती हूँ। उज़्मा ने जल्दी जल्दी तवे पे रोटी डाली और दूसरी बेलने लगी। उसकी कमर के गिर्द बंधा हुआ एप्रन आटे से अटा हुआ था। थोड़ा आटा सफ़ेदी बनकर बालों में भी जा पड़ा था। फ़खर को समझ ना आया कि वो रोटियां पका रही थी या आटे से जंग कर रही थी। मुझे आज देर हो गई, उज़्मा ने कहा। बस अब टेबल पे चले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। वहाँ सादी अकेला है। क्या करूँ? वहाँ कम से कम खिलौनों में तो मगन रहता है। यहाँ कैसे संभालूँ? हंगामा खड़ा कर देगा। उज़्मा लपक झपक मेज़ पे बर्तन लगाने लगी। फ़खर मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पे आ गया। उज़्मा भी रोटियां पकाने से फारिग होकर किचन से बाहर आ गई। यार, कम से कम अपना हुलिया ही ठीक कर लो। सफाई पसंदी अच्छी होती है। फ़खर को उसकी अपने आप से लापरवाही शुरू से खटकती थी। तो क्या मैं सफाई पसंद नहीं? उज़्मा ने अपनी आंखें फैलाई। सुबह से काम करते करते ये वक्त हो गया। आज मैंने सीढ़ियाँ अच्छी तरह धोई, किचन धोया, सारे कैबिनेट साफ़ किए, इसी में तो इतनी देर हो गई। मैंने तुम्हारी अपनी तरफ इशारा किया है। फ़खर ने हॉटपॉट से सालन निकालते हुए कहा। हुलिया देखो अपना। क्या हुआ है मेरे हुलिये को? ठीक ठाक ही तो है। उज़्मा ने अपने कपड़ों पे निगाह डाली। हालांकि उसका हुलिया ठीक ठाक हरगिज़ नहीं था। अनाबी शलवार पर एक सूट की फूलदार शर्ट तो किसी दूसरे सूट का फूलदार दुपट्टा। उज़्मा शर्मिंदा हो गई। ओहो, शर्ट पे घी गिर गया था तो तब्दील करना पड़ी। और ये दुपट्टा, ये जाने कब मैंने ओढ़ लिया। यूं तो घर के मामले में वो खासी सफाई पसंद और मेहनती थी। फर्नीचर पॉलिश करती, फर्श चमकाती, दीवारें साफ करती, मगर अपने आप में उसे कुछ याद ही ना रहता। अलमारी खोलकर जो सूट जो दुपट्टा हाथ लगता चढ़ा लेती। उसके सामने बने समरे रहने से ज़्यादा एक खातून खाना को और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं। अच्छा, तो कम से कम बाल ही बांध लिया करो, जंगलियों जैसे लगते हैं। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? खाना पकाते वक्त तो वैसे भी बाल बांध लेने चाहिए, सालन में गिर सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर टोकते रहना फ़खर का मामूल बन गया। दूसरी तरफ एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देना उज़्मा का मामूल। उज़्मा ने अपने कंधों पे बेतरतीबी से बिखरे बालों को समेट कर बल देकर जूड़ा बनाना चाहा, मगर बालों की नोकें किसी मुर्गी की दुम की तरह खड़ी हो गई तो उसने झल्ला कर बालों को यूं ही छोड़ दिया। मेरे बाल हैं, कोई बोल तो नहीं जो इधर उधर सालन में लुढ़कते फिरें। वो चिढ़ गई। आपको तो बस मुझ पे तनकीद करने का मौका चाहिए। अच्छा छोड़ो, चलो खाना खाओ। फ़खर ने डिश उसकी तरफ बढ़ाई। ये नहीं देखते कि घर कितना चमचम कर रहा है? उज़्मा ने मुंह चलाते हुए शाकी अंदाज में कहा। हाँ भाई, देख रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी चमचम करती रहे। उज़्मा गर्दन झटक के खाने में मसरूफ़ हो गई। अभी उसने चढ़ने वाले ही खाए थे कि बंद कमरे से आती
سعدی کے رونے کی آواز پر اسے اٹھ کے بھاگنا پڑا۔ وہ اپنا خیال رکھا کرے۔ یہ بات مختلف انداز میں شادی کے بعد سے فخر نہ جانے سے کتنی بار کہہ چکا تھا۔ خود اس کی اپنی طبیعت میں بے حد نفاست پسندی تھی۔ وہ اپنے لباس شخصیت پر شروع سے ہی بے حد توجہ دیتا رہا تھا۔ بیٹے کے مزاج کی اس خاصیت سے اس کی اماں بخوبی واقف تھیں، مگر شادی کے لیے لڑکی پسند کرتے وقت انہوں نے اس کا گھریلو کاموں سے لگاؤ تو بغور جانچا اس کی اپنے آپ سے بے نیازی نوٹ ہی نہ کر سکیں۔ فخر کے ماں باپ کی شادی بہت کم سنی میں ہو گئی تھی۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، مگر ابھی تک وہ دونوں بھی جوان ہی دکھائی دیتے تھے۔ باپ کے ہاتھ پاؤں ابھی تک توانا تھے۔ ماں تو بیٹے بہو والی لگتی ہی نہ تھی۔ بہو وہ صرف بیٹے کے لیے لائی تھی، اس لیے نہیں کہ بڑھاپے میں ان کی اپنی خدمت کرے، کیونکہ وہ اپنا گھر خود ہی بڑی خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ اس لیے شادی کے بعد انہی لوگوں کی خواہش پر فخر اور عظمیٰ اپنے علیحدہ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ فخر کی امی کے خیال میں اس دوری سے محبت قائم رہے گی، ساتھ ہی عظمیٰ شوہر اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہل بھی ہو جائے گی۔ فخر اب بھی جب اپنی ماں کے سامنے عظمیٰ کی لاپرواہیوں کی شکایت کرتا، وہ مسکرا کر اسی کی حمایت کرتی۔ ابھی بچی تو ہے، کھیلنے کودنے کی عمر میں شادی ہو گئی ہے۔ وہ بچی تو اب ماشاءاللہ سے 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ فخر کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اس کا خوب خیال رکھتی تھی، بچوں کو اچھی طرح سنبھالتی، گھر کو ایسا سجا سنوار رکھا تھا کہ جو دیکھتا تعریف کرتا، مگر خود اپنی ذات پہ ہرگز توجہ نہ دیتی۔ فخر کی اتنی خواہش تھی کہ اس کی بیوی نفاست پسند ہو، خوش ذوق ہو، خوش لباس ہو۔ خود اسے اپنے لباس کے اہتمام کا کتنا کریز رہتا تھا، اور عظمیٰ اتنی ہی پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بے نیاز۔ نہ وہ کبھی اپنے لباس کی چوائس کے سلسلے میں پریشان رہی، نہ چوڑیوں اور جوتیوں کی میچنگ کے سلسلے میں سرگرداں۔ اس کے خیال میں تو سیاہ سوٹ کے ساتھ زرد جوتے پہن لینے میں بھی کوئی قباحت نہ تھی۔ جویلری کا تو اسے سرے سے کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ فخر کو لڑکیوں کی چوڑیوں بھری کلائیاں بہت بھاتی تھیں، مگر عظمیٰ کو ان سے الجھن ہوتی۔ اس کے خیال میں یہ سب محض وقت کا ضیاع تھا، آدمی کو نیچرل رہنا چاہیے۔ وہ فخر سے کہتی، مجھے نا اس قسم کے چونچلے قطعی پسند نہیں ہے، مگر مجھے تو پسند ہے، میری خاطر ہی صحیح۔ فخر التجائیں کرتا تھک جاتا۔ نک سک سے درست خوبصورت لباس میں ملبوس بیوی کے ساتھ چلنے کا احساس کتنا خوشگوار تھا، اس کے دل میں حسرت ہی رہ جاتی۔ عظمیٰ اپنی عادت میں کوئی تبدیلی نہ لا سکی۔ وہ اپنے بے ڈھنگے حلیے میں مگن گھوما کرتی تھی۔ فیشن تبدیل ہو جاتا، بند چاقوں کا فیشن آ جاتا، اور وہ شرٹ کے لمبے چاک لہراتی گھومتی۔ گھر، شوہر، بچے، آخر میں یہ سب دیکھوں یا آئینے کے سامنے بیٹھی 16 سنگھار کرتی رہوں؟ وہ سامنے فلیٹ والی ذکیہ آپا سے شکایت کرتی، پتہ نہیں فخر کو ایسی چمک چھلو قسم کی عورتیں کیوں پسند ہیں، 1000 خامیاں نکال دیتے ہیں مجھ میں۔ ذکیہ آپا ایک پرخلوص اور سمجھدار خاتون تھیں، ازدواجی زندگی کے 12 برس گزار چکی تھیں۔ عظمیٰ کی طرح اس میدان میں نئی نہیں اتری تھیں۔ وہ بھی عظمیٰ کو سمجھانے لگ جاتی، تمہیں شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں اندازہ تو ہے اس کے مزاج کا، جو وہ چاہتا ہے ویسا کرو، اسی میں خوشگوار زندگی کا راز پوشیدہ ہے، اور اس بیچارے کی صرف اتنی سی تو خواہش ہے کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، ذرا بن سنور کے رہا کرو۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت نظر آئے، اور تم اچھی بھلی صورت کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہو۔ ہاں تو اب صورت سجا کر کرنا بھی کیا ہے، شادی تو ہو گئی، اب کون سا مجھے کسی نے پسند کرنا ہے؟ اور فخر، کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر عمر بھر تمہیں سراہتا رہے، اور پھر کسی اور کے لیے نہیں تو آدمی اپنے لیے ہی اپنا خیال رکھتا ہے، تاکہ آئینہ دیکھے تو اپنی نظروں کو آپ بھلا لگے؟ آئینہ دیکھنے کی فرصت کسے ہے؟ عظمیٰ اس موضوع سے بہت جلد بیزار ہو جاتی تھی۔ چھوڑے، کوئی اور بات کریں۔ یوں اس کی دلچسپی کی کوئی اور بات شروع ہو جاتی۔ وہ صبح خاصی ہنگامہ خیز تھی۔ سعدی اور خرم دونوں ہی صبح سویرے بیدار ہو گئے۔ ادھر عظمیٰ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کمرے میں کوٹ میں خرم چلا رہا تھا، سعدی الگ دودھ کے لیے مچل رہا تھا، ادھر فخر اس شور و غل میں آفس کی تیاری میں بوکھلایا جا رہا تھا۔ ایک تو خرم کے رونے چلانے نے دماغ معاف کر رکھا تھا، اس پر اسے اپنے موزے نہیں مل رہے تھے۔ ناچار اس نے عظمیٰ کو آوازیں دے ڈالی،
وہ دوڑی چلی آئی۔ میرے بلو موزے کہاں ہیں؟ اف خدا کے لیے اسے خاموش کراؤ، فخر بنا رہا تھا۔ عظمیٰ نے ہاتھ میں تھما فیڈر سعدی کے منہ میں اور نپل خرم کے منہ میں ڈالا۔ دونوں بچے چپ ہو گئے تو کمرے میں کچھ سکون ہوا۔ عظمیٰ نے موزوں کی تلاش میں الماری میں ادھر ادھر ہاتھ مارے۔ موزے کہاں گئے؟ کیا مصیبت ہے؟ آخر یہ موزے کس نے ایجاد کیے ہیں؟ فساد کی جڑ، اور کسی بات پہ جھگڑا ہو نہ ہو ان پہ ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ اگر تم انہیں سنبھال کر احتیاط سے رکھو تو ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ میں انہیں سنبھال کر احتیاط سے ہی رکھتی ہوں، بس عین وقت پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ عظمیٰ نے پورا کھانا کھنگال ڈالا۔ پیر لگے ہوتے ہیں ان کو۔ فخر آفس کو دیر ہو جانے کے خیال سے چڑ رہا تھا۔ کیا بتا؟ عظمیٰ بولی۔ پھر اس نے موزوں کی ایک جوڑی لا کر فخر کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ تو نہیں ملے، چلیں یہ لے لیں، مکمکا کر لیتے ہیں۔ اس کی یہ شوخی فخر کو قطعی نہ بھائی۔ وہ تو موزے دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ بلو سوٹ کے ساتھ میں گرین موزے پہنوں گا؟ کیا حرج ہے؟ عظمیٰ نے سادگی سے کہا۔ بلو کے ساتھ گرین کی کون سی میچنگ ہے؟ فخر نے اسے گھورا۔ میچنگ میچنگ میچنگ، آپ کو یہ خط کیوں سوار رہتا ہے؟ موزے ہی تو ہیں، کوئی سے بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو دکھانے ہیں کیا؟ تمہارے خیال میں میں یہ سب کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں؟ فخر کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا، الگ الگ رنگ اور الگ الگ پرنٹ کے کپڑوں کا مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ لوگوں کو نہیں ہنسانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں تمہاری طرح بد ذوق نہیں۔ میں بد ذوق ہوں؟ اس میں کوئی شک؟ اب فخر الماری میں سر گھسائے ہوئے تھا۔ تو لے آئے ہوتے کوئی بازوق، اور میں بھی تو سنوں کہ لوگوں کا اتنا خیال ہے جو یہ سب اللے تلے کیے جاتے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ فخر اس کی طرف گھوما۔ کیسا شک؟ یہی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ روزانہ اتنا سج سنور کے گھر سے نکلتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، رومال میچ ہو رہے ہیں، موزے میچ ہو رہے ہیں، 10 گھنٹے جوتے چمکائے جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ عظمیٰ کمر پہ ہاتھ رکھے غصے سے بولی۔ اس کے آدھے بال ربر بینڈ کی قید سے آزاد ہو کر چہرے کے گرد جھولنے لگے تھے، جنہیں اس نے جھٹک کے پیچھے کیا۔ فخر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیوں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جسے دکھانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے؟ ہاں بھائی، ہیں باہر لڑکیاں میری منتظر جنہیں دکھانے کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں۔ فخر کو اس کی سوچ کے اس رخ پہ غصہ آ گیا۔ ہاں ہوگی، نیچے فرسٹ فلور والی آسماں کیسی دیدہ پھینک ہے، ہر وقت دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، جب آتی ہے بہانوں سے تعریف کرتی ہے کہ اللہ فخر بھائی آپ بہت ویل ڈریسڈ ہیں، اللہ فخر بھائی آپ بہت سمارٹ ہیں۔ جب ایسے شوشہ کر کے جائیں گے تو یہی کہے گی، اور آپ کے دوست کرامت کی بہن وہ چھوٹی والی بھی کچھ نہیں ہے، آپ بھی تو ہر دوسرے تیسرے روز صبح بن سور کے وہاں جا گھستے ہیں۔ عظمیٰ کے دل میں جانے کب سے ایسے شک بھرے خیالات بھرے ہوئے تھے، وہ آج چیخ ہی پڑی۔ فخر کا چہرہ بری طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے پہ قابو پایا، ورنہ جی تو چاہا تھا ایسی بے بنیاد باتوں پہ عظمیٰ کو ایک ہاتھ جڑ دے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، 2 بچوں کا باپ ہو کر تمہارے خیال میں ایسی حرکتیں کرتا پھروں گا؟ مردوں کا کیا بھروسہ، 10 بچوں کے باپ بھی نہیں سدھرتے۔ عظمیٰ کے اس جملے نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ فخر کو موزے مل چکے تھے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ ناشتہ؟ عظمیٰ اس کے پیچھے دروازے تک لپکی، مگر فخر مڑ کر دیکھے بغیر ٹھپا ٹھپ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ عظمیٰ اپنا پاؤں پٹک کے رہ گئی۔ تبھی ذکیہ آپا کسی کام سے باہر نکلی تو اسے اپنے فلیٹ کے دروازے پر یوں لال بھبوکا چہرہ لیے کھڑا دیکھ کے بولی، کیا بات ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ عظمیٰ ان کی ہمدرد طبیعت کی وجہ سے انہیں بہت پسند کرتی تھی اور اپنا دکھ سکھ بلا جھجک انہیں کہہ ڈالتی۔ اس وقت بھی وہ ان سے فخر کے ناراض ہو کے چلے جانے کا نہ چھپا سکی۔ ذکیہ آپا اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چلی آئیں۔ خرم سو چکا تھا، سادی دودھ پی کر پیٹ بھر جانے کے بعد اب کھیل میں بہلا ہوا تھا۔ یوں بھی وہ عظمیٰ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اپنے لیے وقت نکالا کرو، ذکیہ آپا نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس طرح تو تم اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر ڈالو گی۔ وہ تو ویسے ہی مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عظمیٰ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یوں بن سور کے گھر سے نکلنا بے وجہ تھوڑی ہے۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، فخر ایسا نہیں ہے، ہمارے تو اس کے فیملی سے بہت پرانے تعلقات ہیں۔
تم نے اپنے ساس سسر کو نہیں دیکھا، اب بھی کتنے اہتمام سے رہتے ہیں۔ فخر کا بھی یہی مزاج ہے، اس کی خوش لباسی تو سبھی ہمیشہ سے پسند کرتے ہیں۔ انہی تعریفوں نے تو ان کا دماغ آسمان پہ چڑھا دیا ہے۔ بس اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں مڑ مڑ کے انہیں دیکھتی رہیں، ان کی تعریفیں کرتی رہیں۔ عظمیٰ نے برا سا منہ بنایا۔ اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ختم کریں یہ سب کچھ۔ شادی کے بعد کیا انسان کو اپنے آپ سے دشمنی مول لے لینی چاہیے؟ ہماری اپنی ذات کا بھی ہم پہ حق ہوتا ہے۔ عورت کو شادی کے بعد یوں بھی اپنے آپ کو سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ حسن اور دلکشی ہر کسی کو بھلی لگتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر پھر بیوی سے مایوس ہو کر یہ دلکشی باہر کہیں تلاش کرنے لگے۔ اور پھر فخر کون سا تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم زیورات سے لدی پھندی ہر وقت فل میک اپ میں بیٹھی رہو؟ اچھا تم یہ سوچو، اگر فخر بے ڈھنگے حلیے میں رہنے لگے تو کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا سمارٹ ہے۔ میرے لیے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہی رہوں گی، چاہے کسی بھی حلیے میں رہوں، اور فخر فخر ہی ہے، چاہے کیسے بھی ہو، عظمیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ خرم اٹھ گیا تھا، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا تھا۔ ذکیہ آپا بھی اپنے گھریلو کام کاج ادھورے چھوڑ آئی تھی، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عظمیٰ خرم کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ فخر شام کو گھر لوٹا تو بدستور ناراض تھا۔ اس کا پھلا پھلا منہ عظمیٰ سے مزید برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ چھوٹی موٹی ناراضگیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر صبح تلخی ترشی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اب اسے زیادہ طول دینا نہیں چاہتی تھی۔ اوفو اب چھوڑیں بھی، آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو ابھی تک موڈ خراب ہے؟ فخر نے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے الزام مجھ پہ ڈال دیے اور تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں؟ میں نے الزام کب دیے تھے؟ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی، ایک رائے دی تھی۔ عظمیٰ اب معصوم بن گئی۔ خاصی دل جلانے والی رائے تھی۔ فخر کا موڈ بدستور آف رہا، مگر پھر آخرکار عظمیٰ نے اسے منا ہی لیا۔ فخر ایک غیر ملکی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ کمپنی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے صحت عامہ کے سلسلے میں سیمینار میں شرکت کے لیے اسے 2-3 روز کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ عظمیٰ کو فخر کے کہیں جانے پر اس کی غیر موجودگی میں کوئی خاص دقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ زیادہ سوشل وہ تھی نہیں، خاص کر بچوں کے بعد اب اسے بالکل بھی کہیں جانے کا شوق نہ رہا تھا۔ ان کا فلیٹ کراچی کے ایسے علاقے میں تھا جو یہاں کے آئے دن کے جھگڑے فساد سے قدرے ہٹ کے واقع تھا، اسی لیے فخر کو بھی پیچھے کوئی پریشانی نہیں رہتی تھی۔ عظمیٰ کے ساس سسر بھی فون کرتے اور چکر لگاتے رہتے تھے۔ اگر کوئی کام پڑ جاتا تو ذکیہ آپا کے شوہر بخوشی نپٹا دیتے۔ سو یہ 3 دن بھی بڑی سہولت سے گزر گئے۔ فخر تیسری شام کو لوٹا۔ اگلے دن ذکیہ آپا عظمیٰ کے پاس آئیں تو دروازہ کھلنے پہ عظمیٰ کو دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت سے دو چار ہوئیں۔ عظمیٰ نے ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، شانوں پر آسمانی دوپٹہ پھیلا رکھا تھا، کلائیوں میں ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں تھیں، بال بھی نہایت سلیقے سے بندھے نظر آ رہے تھے۔ اس کی شخصیت ایک دم نکھر گئی تھی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، ذکیہ آپا نے بے ساختہ تعریف کی۔ کل سنا ہے فخر آ چکا ہے؟ آج میں نے ٹرائفل بنایا ہے، تمہیں اور فخر کو بہت پسند ہے نا، اس لیے تمہارے لیے لائی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں پلیٹ سے ڈھکا ہوا پیالہ تھا۔ کیا کہیں جانے کی تیاری ہے؟ عظمیٰ بے چین دکھائی دے رہی تھی، ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں تو خود آپ کے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ خیریت ہے، عظمیٰ صرف اتنا کہہ سکی۔ کیا بات ہے عظمیٰ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ عظمیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ٹرائفل کا پیالہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ آپ ذرا ادھر تو آئیے۔ وہ ذکیہ آپا کو ہاتھ سے پکڑ کر ٹی وی لاؤنج میں لے آئے۔ ٹی وی لاؤنج کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ کشن قالین پہ لڑکے ہوئے تھے، قالین پر مونگ پھلیوں کے چھلکوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، میز پر پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، اور صوفے پر کوئی نہایت بے ہنگم انداز میں سر کے نیچے اوپر تلے کئی کشن رکھے ٹانگیں پھیلائے سو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ذکیہ آپا عظمیٰ کے گھر میں کسی اجنبی کو یوں بے تکلفی سے ٹانگیں پسارے محو خواب دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ یہ فخر ہے، عظمیٰ نے بے بسی سے کہا تو ذکیہ آپا اچھل پڑی۔ الجھے ہوئے بال، بے تحاشا بڑھی ہوئی شیپ، میلی سی بنیان اور سلیپنگ سوٹ کا بدرنگ پاجامہ پہنے وہ شخص فخر ہی تھا، مگر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کر کے آئے ہیں یہ اپنے آپ کو؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ آدمی کو نیچرل رہنا چاہیے۔ عظمیٰ رونے والی ہو رہی تھی۔ میں تو انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی،
نہ جانے کیا ہو گیا انہیں، آدھی رات تک یہاں ٹی وی دیکھتے رہے، کھا پی کر چھلکے بھی یہیں پھینک دیے۔ کہتے ہیں خبردار جو بھی یہاں صفائی کی، میری نیند ڈسٹرب ہوگی، اور خود اٹھتے ہی نہیں۔ اتنی بار اٹھایا ہے مگر کاہلوں کی طرح بس پڑے ہیں، آفس بھی نہیں گئے۔ حد تو یہ ہے کل سے منہ تک نہیں دھویا، اسی گندے مندے حلیے میں گھوم رہے ہیں۔ ایسے تو یہ پہلے نہ تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کے پاگل ہو رہی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر تو کسی بھی اچھے بھلے آدمی کو پاگل ہو جانا چاہیے۔ ذکیہ آپا کبھی سوئے ہوئے فخر کو، کبھی عظمیٰ کو دیکھ رہی تھی، اور اب میں نے ان کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تیار ہوئی، عظمیٰ نے اپنی طرف دیکھا۔ یہ سوٹ کچھ دن پہلے مجھے فخر نے ہی لا کر دیا تھا بڑے شوق سے، آج پہنا ہے تو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے کوئی بتائے اب میں کیا کروں؟ عظمیٰ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کسی کے آنسوؤں پہ مسکرانا ایک نہایت ظالمانہ سی بات تھی، مگر ذکیہ آپا سے اپنی مسکراہٹ چھپانا دشوار ہو رہی تھی، تو ان کی ترکیب کارگر گزری۔ عظمیٰ کی طرف سے مایوس ہو کر یہ مشورہ 3 دن پہلے انہوں نے ہی چپکے سے فخر کو دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شاید اس سال اپنی شادی کی سالگرہ کی تقریب میں انہیں کپل آف دا ایوننگ کا خطاب عظمیٰ اور فخر کو ہی دینا پڑے گا، اور وہ پر امید تھیں کہ فخر کے اس طرح خود سے لاپرواہ ہونے سے اور عظمیٰ کو اس کی کوتاہیوں کا احساس دلانے سے یقیناً عظمیٰ اب ایک انتہائی سلجھی ہوئی اور سگھڑ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ توجہ دینے کی عادت بھی اپنا ہی لے گی، جو کہ ہر عورت کی گھرداری کا اور اس کی کامیاب ازدواجی زندگی کا ایک سنہری اصول ہے۔ دوسری طرف صوفے پہ براجمان فخر، جو پورے توجہ سے عظمیٰ کی اور ذکیہ آپا کی گفتگو بھی سن رہا تھا، اس کے لیے خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے اگرچہ اس نے کافی ہوچا ڈنڈا استعمال کیا تھا، لیکن آج عظمیٰ کو یوں گھر میں بنے ٹھنے چلتا پھرتا دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ جو بھی ہو وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لاکھ اس کی بیوی پرسکون، سگھڑ، خوش مزاج سہی، لیکن جس قدر گندے حلیے میں وہ گھر میں پھرا کرتی تھی، تو چلو کوئی بھی طریقہ آزما کے اس نے اپنی بیوی کو اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال لیا۔ یہ الگ بات کہ عظمیٰ جیسی بیوی کو راہ راست لانے میں فخر کو کئی سال لگ گئے تھے، اور مزید بھی کئی سال لگ جاتے اگر جو ذکیہ آپا ہی اسے بر وقت یہ مشورہ نہ دیتی۔ فخر، گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کے نکال لینا چاہیے۔ تمہاری بیوی اگر تمہاری جائز بات کو درست طریقے سے نہیں سمجھ رہی نا، تو اسے سبق سکھا کے صحیح راستے پہ لے آؤ، خوش رہو گے۔ آج فخر واقعی بہت خوش تھا۔ اس کی محبت، اس کی بیوی آج اس کے من پسند سانچے میں ڈھل چکی تھی۔